अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ हम्द व सना की बड़ाई बड़ाई बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। कल की आयत हमारी किसी वजह से पूरी नहीं हो पाई थी और अधूरी रह गई थी, इसलिए हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसको कंटिन्यू करने से पहले हम उसका तर्जुमा फिर से एक बार देख लेंगे ताकि हमारे समझ में आ जाए कि कौन सी आयत हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, आयत नंबर है 151। आयत नंबर 151 सूरह अनाम। कह दे, आओ मैं पढ़ूं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। उसने ताकीदी हुक्म दिया है कि उसके साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराओ और माँ बाप के साथ खूब एहसान करो और अपनी औलाद को मुफलिसी की वजह से कत्ल ना करो। हम ही तुम्हें रिस्क देते हैं और उनको भी, और बेहयाइयों के करीब ना जाओ जो उनमें से जाहिर है और जो छुपी हुई है, और उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है मगर हक के साथ। ये है जिसका ताकीदी हुक्म उसने तुम्हें दिया है ताकि तुम समझो। ये है आयत। अब इसको हमने आधी हमारी हो चुकी थी, अब आगे इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको हदीस से समझने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस आयत में अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म क्या दिया है ना। मुफलिस इन्हें 2-3 चीजों का अल्लाह ताला ने उसमें हुक्म दिया है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स उस हाल में फौत हुआ कि वो अल्लाह के साथ शिर्क करता हो तो वो आग में दाखिल होगा। यानी शिर्क की हालत में अगर वो फौत हो गया तो क्या होगा, वो डायरेक्टली आग में दाखिल किया जाएगा, उसके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ठीक है, ये बात है इसमें। और दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस नहीं है, यहाँ पे माँ बाप के बारे में जो हुक्म दिया जा रहा है वो बिल वालिदैनी ihसान, अल्लाह ताला की तौहीद, वो अतात के बाद यहाँ भी और कुरान के दूसरे मकाम पर भी वालिदैन के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया गया है। तौहीद यानी अल्लाह ताला जहाँ तौहीद का हुक्म दे रहा है, जहाँ अल्लाह की इबादत का हुक्म दे रहा है और शिर्क से मना कर रहा है, वहाँ पे उसके तुरंत यानी फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप की अतात का भी हुक्म दे रहा है, यानी उसके साथ उसने सुलूक का हुक्म दे रहा है। जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि अतात रब के बाद अतात वालिदैन की बड़ी अहमियत है। अतात रब के बाद अतात वालिदैन की बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है, क्योंकि वालिदैन तकलीफ पर तकलीफ उठाकर बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी औलाद को पालते हैं। इन आयात से साफ जाहिर होता है कि अल्लाह उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंदों के हुकूक में सबसे मुकद्दम हक इंसान पर उसके वालिदैन का है ना। मखलूक में अगर देखा जाए या रिश्तेदारी में देखा जाए तो सबसे पहला हक माँ बाप का है ना। अगर ऐसा ही देखा जाए तो सबसे पहले हक अल्लाह का है, फिर रसूल का है, फिर वालिदैन का है ना। अल्लाह और रसूल एक ही में आ गए हैं, क्योंकि रसूल का कहना मानेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना मानोगे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना मानोगे तो भी रसूल का कहना मानने के ही बारे में इसमें दोनों भी बातें एक जा हो जाएंगी, मतलब एक जैसी बात हो जाएंगी। दोनों में से किसी की भी मानेंगे तो दोनों को हम एक बोल रहे हैं ना। तो सेकंड नंबर पर किसकी अतात करने का हुक्म है? वालिदैन की अतात करने का हुक्म है। फिर आगे फरमाया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में, इसकी तिलावत नहीं करूंगी मैं, डायरेक्ट इसका तर्जुमा पढ़ूंगी। और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। देखो, अल्लाह ताला ने जब अपनी इबादत का हुक्म दिया उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का भी हुक्म दिया। माँ बाप की बात को टालना नहीं, चिढ़ के जवाब नहीं देना, झिड़कना नहीं, और वो जब भी कोई भी वक्त में काम बताए हम सब काम छोड़ के उनका काम पहले कर दें। ऐसा भी बोलने का हुक्म नहीं है कि हम बाद में करते
یہ ہمارا کام کرنے کے بعد کرتے، یعنی اتنا بھی حکم نہیں ہے لیکن اتنا چل جاتا ہے، لیکن جھڑکنا، منہ ٹیڑھا کرنا یا پھر ان کے بار بار ایک ہی بات کرنے کی وجہ سے پریشان ہونا، تو یہ سب باتیں کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے، ماں باپ کے ادب کے خلاف ہے۔ دیکھو تابعین کے بارے میں واقعات آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں ان کے واقعات کو تو ایسے واقعات رہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں اگر ایسا دیکھا جائے نا تو سننے کو بھی نہیں ملتا، ہمارے معاشرے میں آج کل سننے کو بھی نہیں ملتا۔ وہ جو تابعین ہے نا وہ کر گئے، جیسا کہ ماں نے ان کے پانی مانگی ہے نا، اور انہوں نے پانی کا گلاس لے کر جا کے دیے تو ماں کو ہے نیند لگ گئی، تو وہ پانی کا گلاس لے کے وہیں کھڑے ہو گئے، اٹھائے نہیں ان کو، یا پھر واپس نہیں رکھ دیے، چلو سو گئے اب جانے دو اب رکھ دو، ایسا بھی نہیں۔ جب تک وہ اٹھ نہیں گئی، اٹھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں پانی دیے، جب فرمایا کہ میں پانی لے کے آیا تو آپ سو گئی تھی۔ اتنا بھی ان کو نہیں بولتے تھے، مطلب اتنا زیادہ وہ عمل میں تیزی، ان کے عمل میں اتنی زیادہ تیزی تھی۔ پھر آگے ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14 اور 15 میں، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے۔ تاکید کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک دم یعنی کیا بولتے ہیں، ایک دم ڈٹا کر بولتے ہیں نا، بالکل یہ کرنا ہی ہے آپ کو، ہے نا۔ جیسا کہ ایگزام کے ٹائم پہ ہم کو ایگزام پیپر آتا ہے اور بولتے کہ نہیں اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ کو اس کو ایگزام کو تو پاس کرنا ہی ہے آپ کو، یعنی کوئی چیز نہیں کمپلسری رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں تاکیدی حکم، اگر ہم کو آسانی سے سمجھنا ہے تو ٹھیک ہے، تو تاکیدی حکم اس کو بولتے ہیں، مطلب کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ تاکیدی حکم ہے ماں باپ کے بارے میں، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر، اور اپنے ماں باپ کا، یعنی دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، اس کو کتنی مصیبت ہوتی ہے نا، بچہ اگر رہتا ہے تو ماں کو کمزوری آ جاتی ہے نا، خون کی کمی ہو جاتی، پانی کی کمی ہو جاتی، اور بھی بہت سارے، کچھ چلتا نہیں، یعنی بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ تکلیف سے ہر عورت گزرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا کرنے کا وقت آتا ہے، جب بھی تکلیف ہوتی ہے، چاہے آپریشن ہو چاہے نارمل، دونوں میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل میں وقتی تکلیف ہوتی ہے تو آپریشن میں ابدی یعنی ہمیشہ کی تکلیف ہوتی ہے، جب تک وہ زندہ رہے، ابدی یعنی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گی وہ، لیکن جب تک زندہ رہیں گی جب تک وہ تکلیف ہوں گی اس کو۔ تو یہ اس کے بعد پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو سنبھالنے کی، اس کی ہر ایک چیز وہ کیا کرتی ہے، خوشی سے کرتی ہے، اس کی گندگی بھی صاف وہ چڑ کر نہیں کرتی بلکہ خوشی سے کرتی ہے، یہ ماں کی۔ اور اس کے بعد پھر 2 سال تک اس کو خود کا دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اسکول میں ڈال کر پھر وہ ایک تکلیف الگ ہو جاتی ہے نا، صبح اٹھ کے ہر ایک چیز بچوں کی تیار کرنا، چھوٹا بچہ رہتا تو ٹوٹل کام اپنے کو ہی کرنا، ماں کو ہی کرنا ہوتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا بہت خود سے بھی کرتا ہے نا، لیکن جب وہ 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے، جب تک فرسٹ میں نہیں جاتا، جب تک ٹوٹل کام بچے کا ماں کو ہی کرنا ہوتا ہے، تو اتنی تکلیف اٹھا کر وہ اس کو بڑا کرتی ہے، پھر 2 سال دودھ چھڑانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ میرا شکر کر اپنے والدین کا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی اس کے ماں باپ بنائے اور اس کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر، اس کے بعد اپنے ماں باپ کا۔ میری طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ سے زور دے کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو اس کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے سے اس کے ساتھ رہ، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دیکھو اب یہ آیت میں کتنی باتیں ہمارے لیے واضح ہوئی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو ماں باپ کا شکر ادا کرو، اور اللہ رب العالمین کا، اور جانا ہم کو کس کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، تمام کام کا ہم کو حساب دینا ہے، ہم جو بھی دنیا میں کر رہے ہیں۔ اگر وہ دونوں تجھ پر زور دے، یعنی وہ دونوں بھی زور دے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرے یا اللہ کے کوئی حکم کو نہ مانے، تو پھر ان کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن اگر کوئی دین کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اور کوئی دنیاوی معاملات کی بات ہو، ان کی خدمت کی بات ہو، ان کے مال خرچ کرنے کی بات ہو، اور بھی کوئی بات ہو، تو ہم ان کی بات کو مان سکتے۔ ایک تو گناہ کا حکم دے رہے ہیں تو ہم نہیں مان سکتے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا بھی حکم دے تو بھی ہم نہیں مان سکتے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، باقی وہ تمام چیزیں ان کو ماننا ہوگا، جیسا کہ
حضرت اسما کی جو والدہ تھی وہ کیا تھی؟ مشرکہ تھی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ماں مشرکہ ہے تو میں کیا کروں، کیونکہ وہ ان کے لیے تحفے تحائف لایا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے تحفے تحائف قبول کر سکتے ہو، اور دوسرا ان کے تحفے تحائف بھی قبول کر سکتے اور ان کی پوری خدمت بھی آپ کر سکتے ہو، صرف ان کی بات نہ ماننا. ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں ماننا مطلب دین کے خلاف اگر کچھ آپ کو کہے کہ دین کو چھوڑنے کے لیے اور بھی کوئی کام کے لیے، تو وہ نہیں ماننے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. پھر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، یعنی جس کا کوئی علم نہیں، یعنی ہم کو علم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سے بات میں شرک ہو رہا ہے، کون سے بات میں بدعت ہو رہا ہے. نہیں تو ہم کیا کریں گے، شرک اور بدعت کو نیکی سمجھ کے کر بیٹھے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ہم دنیا میں رہتے تو ہمارا کیا ہے، فطری ایک ضرورت کیا ہے، روٹی ہے، یعنی کھانا ہے، کپڑا ہے اور مکان. یہ ایک دم ضرورت کی چیز ہے، یہ تو بالکل ہونا ہی ہونا. اس کے بعد دوسری چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں. ویسے ہی ہمارے زندگی جینے کے لیے دین کا ہمارے زندگی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نہیں تو ہماری نسلیں کی نسلیں کیا ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. اگر ہم صحیح رہیں گے، صحیح دین پر رہیں گے، تو ہمارے اولاد کو بھی ہم صحیح دین پر ہی لگائیں گے اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہے اور اس کے شخص کے راہ پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے. کون؟ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے. اب نبی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم کو جو سکھائے پڑھائے ان کی طرف ہم کو رجوع کرنا ہے اور وہ جو بتائے اس پہ عمل کرنا ہے اور صحیح عقیدہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کسی کے بھی پیچھے چل پڑے، ایسی بات نہیں ہے. وہ جیسا کہ سب پہلے جس کی بات ہے نا، جو مولانا ہے یا جو ہم کو پڑھا رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہم کو پہلے چیک کرنا ہوگا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ دماغ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے نا. تو اس کے بعد پھر ہم کو ان کی طرف رجوع کرنا ہے. نہیں تو کسی کی بھی طرف رجوع کر لیں گے تو ہم کو بہت دور گمراہی میں بھٹکا کر چھوڑ دیں گے کہ ہم کو واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پھر آگے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا، اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ. اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ. اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ. اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ. اس سے کیا پتا چلا کہ باپ سے زیادہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. باپ سے ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. کیوں ہے؟ دیکھو، باپ کا بھی مرتبہ، ایسا نہیں کہ باپ کو ہم چھوڑ دے، اس کی عزت نہ کرے، ایسا نہیں ہے. لیکن ماں کا کیوں؟ کیونکہ وہ باپ سے کہیں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بڑا درجہ دے کے ایک عورت کو اسلام میں عزت بخشی ہے. پہلے عورتوں کی عزت نہیں ہوا کرتی تھی. مشرکین مکہ جو تھے، جہالت کا جو زمانہ تھا، وہاں پہ عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام آنے کے بعد اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ عزت دی، عزت سے نوازا، اس کے مرتبے کو بلند کیا تاکہ اس کی عزت ہو. یعنی یہ عورت کا مرتبہ ہے نا، بیٹی کا مرتبہ، بہن کا مرتبہ اور ماں کا مرتبہ. یہ تمام مرتبے کیا ہے؟ بڑے بڑے مرتبے میں ہی آتے ہیں، تو چھوٹے موٹے نہیں ہیں. یہ اگر نہیں دیں گے تو گناہ میں شامل ہو جائیں گے. تو یہاں پہ اسلام نے ہم کو کیا دیے؟ ہم کو عزت بخشی ہے، اور یہی اسلام کو ہم پسند نہیں کرتے اور اسی سے منہ موڑتے. پھر آگے اور ایک حدیث آ رہی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. یہ کچھ انہوں نے بتائے، مطلب انہوں نے افضل عمل پوچھے تو کچھ بتایا. ایسا اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں میں جتنے گنا دوں بس اتنے ہی، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ہے، آگے حدیثوں میں بیان ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی یہ حدیث میں ہم کو کیا مل رہا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا سب سے پہلے. دوسرا میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ بھی مزید جوابات مرمت فرما دیتے. یعنی آگے کے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور بھی بہت سارے افضل عمل ہے،
لیکن انہوں نے اتنا ہی پوچھا تو یہ حدیث میں ہم کو اتنا ہی مل رہا ہے. اتنا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جواب دیے تو ہم کو اس میں اتنا ہی مل رہا ہے. لیکن آگے اگر ہم حدیث سے اور مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو آگے اور بھی افضل عمل کے بارے میں ہم کو پتہ چلے گا. اس میں 3 افضل عمل کے بارے میں بیان ہوا ہے. سب سے پہلے نماز وقت پر ادا کرنا, نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یعنی حسن سلوک کرنا, اور تیسرا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. ٹھیک ہے, 3 بڑے بڑے عمل ہیں. پھر اس کے بعد ماں باپ کے بارے میں ایک حدیث اور میرے یاد آ رہی ہے مجھے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے, اے اللہ کے رسول, میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر حج کرایا. پہلے حج کیسے ہوتے تھے؟ پیدل ہوتے تھے نا. تو میں نے میری ماں کو جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے لے کے مکہ پیدل ان کے کندھے پہ بٹھا کر لے کر گئے, اور پھر وہاں پہ انہوں نے پورے حج کے ارکان کندھے پہ بٹھا کر کرے. پھر وہاں سے گھر پر وہ پیدل کندھے پر لے کر آئے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے کیا فرمایا, میں نے اپنی ماں کا جو حج ہے وہ کندھے پر کیا, کیا میں نے ان کے حق ادا کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نہیں, اب بھی آپ نے ان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کیے. یعنی وہ حق ادا, ماں کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا حق ہے, آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے پوچھا کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے یہ سوچ کر کندھے پر حج کرایا کہ میری ماں مر جائیں گی, لیکن جب تم بچپن میں چھوٹے تھے تو تمہاری ماں تمہارا دیکھ بھال یہ سوچ کر کرتی تھی کہ میرا بچہ زندہ رہ جائے. یہ فرق ہوتا ہے. یعنی ہم بچے کو زندہ رکھنے کے لیے ہر مصیبت سے مصیبت اٹھا لیتے, اس کو سوکھے میں سلا کر ہم گیلے میں سو جاتے کہ ہمارے بچے کو سردی نہ ہو جائے. ہم نہیں کھا کے بچوں کو کھلا دیتے. اگر پیسے کی کمی پڑ گئی تو ہمارے بارے میں ہم کمی کر لیتے, لیکن بچے کی پڑھائی لکھائی, دوائی میں, بچوں کے ہر ایک سامان میں ہم کمی نہیں کرتے. تو کیونکہ وہ زندہ رہے. اور جب ماں بوڑھی ہو جاتی تو بچہ اگر اس کی خدمت کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ آج خدمت کر لوں, کہیں میری ماں مر نہ جائے. تو یہ فرق ہوتا ہے اولاد اور ماں میں, اس لیے اولاد جو ہے ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے اب والدین کا یہ ختم ہوا. اب یہاں پہ کیا ہے, مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا حرام ہے. مفلسی یعنی غریبی ہوتی ہے. زمانے جاہلیت میں جو آج کل ضبط ولادت یا خاندانی منصوبے بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور سے جاری ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. یعنی یہ نا آج کل ضبط ولادت کا مطلب ہوتا ہے اولاد کا ہونا روکنا, اولاد کی پیدائش کو روکنا. تو وہ آج ہمارے جو دنیا میں ہمارے معاشرے میں بہت زور و شور سے چالو ہے, اور نعرے بھی لگاتے ہم دو ہمارے دو, یہ ہم ایک, ابھی تو ایک کے یہ ہے کہ ہم ایک ہم دو ہمارا ایک. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں فرمایا, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی, بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا, یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. میں نے عرض کیا, پھر کون سا؟ فرمایا, پھر یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گی. میں نے پوچھا, پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کی تصدیق میں یہ آیات نازل ہوئی جو کہ سورہ فرقان آیت نمبر 68 ہے. اس کو پڑھ کر پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ, اور نہ زنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں. پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. پہلے کیا پوچھا گیا تھا, افضل عمل کون سا ہے. اب کیا پوچھا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں نے عرض کی, پھر کون سا؟ فرمائے, پھر یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو جو تمہارے ساتھ کھائیں گے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کہاں پہ آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے؟ اولاد کو قتل کرنا آ رہا ہے.
اور وہاں پہ عبادت کے بعد کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ ماں باپ کے حسن سلوک کے بارے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو پھر یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ تمہارے ساتھ کھائیں گی. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنی پڑوسیوں کی بیوی سے بدکاری کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرمان کی تصدیق میں یہ آیات نازل ہوئی. تصدیق میں نے یہ بات کو سچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان آیت نمبر 68 فرمایا کہ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور نہ اس جان کو قتل کرتے جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں. یعنی کسی جان کو ہم کو قتل نہیں کرنا ہے لیکن حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب جیسا قصاص میں حکم ہے نا کہ تم خون کا بدلہ خون کر سکتے ہو، ہے نا. اور جیسا کہ ابورشن کرانے میں بھی کچھ ایسے کچھ معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ماں کی جان خطرے میں ہو جاتی ہے، یا پھر اور بھی کچھ نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے، وہاں اس وقت اگر ہم نے ابورشن کرا لیا تو کوئی حرج نہیں. ایسے بہت سارے معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جہاں ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں اس کو نکالنا ہی بہتر ہے نا. تو اس میں وہ کہا جائے گا حق کے ساتھ، یعنی وہاں حق ہے، وہاں نکالنا جائز ہے تو ہم نکال دیں، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم کیسے کھلائیں گے، ایک سے تو یہ 2 بچے تو ہم سے نہیں پل رہے، تیسرا کہاں سے سنبھالیں گے، ہے نا، تیسرے کا کہاں سے کریں گے. تو یہ سب باتیں کس میں آتی ہے؟ کفر میں آتی ہے، نا امید میں آتی ہے. اللہ رب العالمین پہ امید رکھ کر اپنے عقیدے کو ہم پکا کر کے انشاءاللہ اگر کوئی کام کرے تو ایسی جو نہیں ہونے والی جس میں کوئی امید نہ ہو کہ یہ کام ہونے والا بھی، ہم ایسا امید لگاتے کہ کام نہیں ہونے والا ہے تو بھی وہ کام اللہ تعالیٰ ہمارا کر کے دکھا دیتا. جیسا کہ حضرت عمر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینے میں رکھ کر ہی شہادت کی موت دینا. تو صحابہ حیران رہ جاتے تھے کہ مدینے میں رہ کے کیسے ان کو شہادت ملیں گی، کیونکہ شہادت کب ملتی ہے؟ جب جنگ پہ جاؤ، جب شہادت ہوتی ہے نا، شہید جب ہی ہوتے ہیں نا. لیکن مدینہ میں رہ کے ہی کیسے شہادت ملیں گی؟ کیونکہ مدینے کی دیکھ ریکھ کے لیے، وہاں کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، وہاں کا قانون جاری کرنے کے لیے حضرت عمر مدینہ میں ہی زیادہ تر اپنا وقت بتاتے تھے. جنگ میں دوسرے سپاہ سالار کو تیار کر ان کو نصیحت کر بھیجتے تھے. تو آخرکار کیا ہوا؟ ایک دشمن آیا اور نماز کے حالات میں جب ام المومنین کھڑے تھے تو ان کو انہوں نے خنجر مار دیا. جب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ انہونی بات جو رہتی ہے، یعنی نہیں ہونے والی، جس میں کوئی امید نہیں ہوتی، ہونے والی بات ہوتی ہے ایسی، وہ بات بھی اللہ تعالیٰ پوری کر کے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ایسے تعجب پڑتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا، یہ ہم انسان ہے، کمزور ہیں تو ہم ایسے سوچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب آسان ہے نا. اس کو تو کن کہنے کی دیری ہے، کن کہہ دے وہ کام ہو جاتا ہے. پھر اس آیت و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے یہ سمجھنا کہ روزی کے مالک تم ہو بالکل غلط ہے. یہ آیات اور حدیث کے مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جب تم یہ سوچ رہے کہ ہماری غریبی کی وجہ سے ہم بچے کو نہیں پیدا ہونے دے رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم خود روزی دے رہے ہو. روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. یہ ہمارا کام اور ہمارے ذمہ ہے. بہرحال کفار کا تو کہنا ہی کیا ہے. اس وقت مسلم حکومت اس بہانے سے ضبط، ولادت یا خاندانی منصوبے بندی کے نام پر منتظم طریقے سے قتل اولاد کا جرم کر رہی ہے. ہمارے پاس وسائل کم ہیں. یعنی دیکھو، اگر عورت کی نہیں بند کرائے تو کیا کرتے ہیں؟ مرد کی بھی آج کل نسبندی کرائی جا رہی ہے نا. مرد کی بھی ہوتی ہے، عورت کی بھی ہوتی ہے. اگر عورت نہیں کرنا چاہ رہی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مرد خود جا کرا جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا، مرد بھی اگر کرائیں گا تو بھی وہ گنہگار ہوں گا. ٹھیک ہے. یہ بھی یہی ڈر ہوگا نا اس کو کہ 3 ہے، بس اسی کو پال پوس کے ہم اچھے سے بڑا کریں گے، دوسرا پیدا ہو جائے گا تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے اس کا پورا کریں گے. آج کل تو کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے نا امیدی ہے. اللہ رب العالمین سے امید لگائیں گے اور عقیدہ ہمارا پکا رکھیں گے انشاءاللہ، تو ہر بات، ہر امید ہماری کیا ہو جائیں گی؟ پوری ہو جائیں گی. اور دنیا میں رہنے کا دنیا میں جو ہماری زندگی ہے وہ کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی. ہم زیادہ آبادی کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے، حالانکہ کفر کا کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ کفر کا کلمہ ہے. خوراک کے بندوبست تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے زمین کے خزانوں کے منہ کھلتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے آبادی بڑھی ویسے کچھ نہ کچھ نکلتے جا رہا ہے، مطلب یعنی آمدنی ہوتی جا رہی ہے. پھر آگے ہے فحش ہر وہ قول، وہ فعل،
ہے جو قباحت میں بہت بڑا ہوا ہو. قول اور فعل ہے نا. قول یعنی بات ہوتی ہے, فعل یعنی کیا ہوتا ہے, کام ہوتا ہے نا. فعل یعنی کام, ہم نے گرامر میں پڑھے نا, فعل, فاعل اور مفعول. تو فعل کیا ہوتا, فعل کیا ہوتا, ورب رہتا ہے. ورب یعنی ہر کوئی بھی کام. تو فعل یعنی کام ہوتا ہے. قول یعنی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں قباحت میں بہت بڑا ہوا, یعنی برائی میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہو. مثال کے طور پر زنا, شدید, بخیل وغیرہ. بخل بھی جو ہے وہ بھی کیا ہے, فحش میں ہی آتا ہے. زنا بھی فحش میں آتا ہے. گالی گلوچ کرنا بھی فحش میں آتا ہے. ٹھیک ہے. امت محمد یہ جو ہے نا زنا سے نہیں بچ سکتی. کوئی بھی انسان زنا سے نہیں بچ سکتا. کیسے کہ زنا کرنا یعنی وہ ایک ہی زنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اگر کسی کو ہم آنکھوں سے دیکھے برائی سے تو وہ بھی زنا ہے. اگر ہاتھ سے کچھ کرے تو ہاتھوں کا زنا ہے. پیر سے چل کر کچھ کرے تو وہ بھی کیا ہے, پیروں کا گناہ ہے. یعنی دل میں کچھ برائی سوچے کسی کے بارے میں تو وہ دل کا زنا ہے. یہ سب زنا کیا ہے, ہر انسان کے حصے میں کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں. اس لیے ہم کو ایسی چیزوں کی طرف پھٹکنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے. پھر آگے ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر کام کو, خواہ وہ ظاہر ہو جیسے کوئی سب کے سامنے زنا یا قوم لوط کی حرکت کرے, یا پھر پوشیدہ ہو جسے چھپا کر زنا, چوری وغیرہ کرنا حرام قرار دیا ہے. یعنی علانیہ کرنا اور چھپا کر کرنا یہ سب, اور چوری کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, حرام کیا. حرام یعنی بہت زیادہ تاکید سے منع کرنا. ٹھیک ہے, بہت زور دے گا. اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا, جہنم کی وعید آ جائیں گی. اگر ہم کو دیکھو بڑے گناہ کو اگر ہم کو چیک کرنا ہے قرآن مجید میں, کبھی بھی نوٹ کرنا, جب ہم تلاوت کرتے ہیں نا, ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہو آپ لوگ, تو کبیرہ گناہ کس کو بولتے ہیں اگر ہم کو جاننا ہے. کچھ بیسک ہے ہم کو یاد ہے, اور کچھ ایسے بھی ہے جو ہم کو پتا بھی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں ہے. تو اس کو جاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے, جہاں پہ جہنم کی وعید آ گئی وہاں سمجھ جانا کہ یہ بڑے گناہ ہے. کیونکہ بڑے گناہ پر ہی اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید سناتا. اگر چھوٹے گناہ ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں, ہم تمہارے چھوٹے گناہ, تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو چھوٹے گناہ ہم یوں ہی تمہارے معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے, جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے, اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو, اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری, اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے. یعنی جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری, اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے. یہ کیا ہے, یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں ہے جو کہ آج کل بہت رائج ہے. ایسے حرکتیں ہو رہی, عبادت میں بھی اتنی زیادتیاں ہو رہی ہے کہ زیادتیں کرنے کے بعد اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, نیکی کا کام سمجھ رہے ہیں, اور تیسرا کیا سمجھ رہے ہیں اس کو کہ اللہ کی طرف سے. تو یہ کیا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے, اور ایسی کوئی بات دین میں نہیں کرنا جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو. اگر ہمارے پاس اتنا علم ہے تو ہم بولے, نہیں تو پھر ہم اس سے معذرت چاہیں, یہ بہتر ہوگا. لیکن خامخواہ زبان ہلا کر کچھ بھی بکنا دین کے بارے میں یہ بالکل درست نہیں ہے. پھر آگے آیت نمبر 32 میں فرمایا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں فرمایا, اور زنا کے قریب نہ جاؤ, بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور براہ راستہ ہے. کیا ہے, زنا کے قریب نہ جاؤ, بے شک وہ ہمیشہ سے بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. تو زنا کی طرف ہم کو پھٹکنا بھی نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی غیرت مند نہیں. غیرت کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دے دیا. یعنی اس کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی غیرت مند نہیں, مطلب کوئی غیرت مند کی بات نہیں, مطلب بہت بے شرمی والی بات ہے یہ. غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو کیا کیا ہے, حرام کر دیا ہے. چاہے چھپا کر ہو, چاہے ظاہر کر کے ہو, چاہے اشارے کنارے میں ہو, چاہے چیٹ پر ہو, چاہے فون پر ہو, چاہے بات میں ہو, کوئی بھی حرکت جو ہے بے حیائی کی, وہ تمام جتنی بھی شکلیں آج موجود ہے وہ سب کی سب حرام ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو دیکھ لوں تو تلوار سے اس شخص کو قتل کر دوں گا, معاف نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟
اللہ کی قسم میں 7 سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مجھ سے بھی زیادہ باغیرت ہے. غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ کاموں کو حرام قرار دیا ہے. یعنی سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ اگر بے حیائی کرتے ہوئے آدمی نے اگر عورت کو دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے تو پھر اس کو 3 طلاق ایک ساتھ دینے میں کوئی گناہ نہیں. تو 3 طلاق ایک ساتھ دینے میں گناہ ہے کہ جیسے شریعت کا حکم ہے ویسے دو، ایک ایک کر کے، ہے نا. 1 دو، پھر مہلت دو، پھر دوسری دو، پھر مہلت دو. اگر نہیں بن رہی تو پھر تیسری دے کے ختم کر دو، ہے نا. لیکن اگر بے حیائی کرتے ہوئے آدمی اگر عورت کو دیکھ لے خود کی آنکھوں سے تو پھر کوئی چارہ نہیں کہ اس کو وہ 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، بالکل ہٹا دے. کیوں؟ کیونکہ بدکار عورت گھر میں رکھنے سے بچے بھی بدکار ہی بنیں گے. کیونکہ بچے اپنے ماں کے ماحول میں ہی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ان کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، جو بڑھنا ہوتا ہے دماغ سے، شریر سے، جو بھی ان کے شریر جو بڑھتا ہے، جو دماغ بڑھتا ہے، جو بھی بڑھتا ہے تو وہ نشو و نما جو پاتا ہے ان کا جسم، وہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے سائے میں ہی ہوتا ہے، ماں کے آنچل کے نیچے ہی ہوتا ہے. تو جیسی ماں ہوں گی ویسی اولاد ہوں گی. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں کہ وہ اپنے بندے یا اپنی بندی کو زنا کرتے دیکھے، زنا کرتے ہوئے دیکھے. اس لیے تاکیدی حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ زنا کی جتنی بھی شکلیں ہوں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے. پھر کسی کو ناحق قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون 30 صورتوں کے علاوہ کسی بھی نہیں، اس کا خون 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں. دیکھو، ناحق حلال کرنا، ناحق کسی کو مارنا یہ تم کو سمجھ میں آ جاتا، لیکن حق پر کسی کو مارنا ہے وہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو ماریں گے تو ناحق ہو جائے گا، یہ حق پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 1، وہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے. نمبر 2، اس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو، یعنی قصاص یعنی بدلہ. کسی نے ہمارے بھائی کو مارا ہے تو ہم بھی اس کو مار سکتے ہیں، خون کا بدلہ خون. اور کوئی بدکاری شادی شدہ ہونے کے بعد جو بدکاری کرے، 2 ہو گیا. تیسرا ہے وہ اپنا دین ترک کر کے مسلمان کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے، جو مرتد ہو جائے، یعنی جو دین سے پھر جائے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. 3 ہے شادی شدہ ہو کر بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کو مارنے کا حکم ہے. دوسرا ہے اس نے کسی انسان کا اس نے قتل کیا ہے، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. تیسرا ہے جو اپنے دین کو وہ چھوڑ دے. تو یہ 3 لوگوں کو ہم مار سکتے ہیں. تو یہ خون ہوگا حق پر، مگر حق کے ساتھ، جو لکھا تھا نا مگر حق کے ساتھ، تو یہ حق ہے. ٹھیک ہے. باقی اگر اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو ماریں گے تو وہ ناحق ہو جائے گا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہو رہی ہوں گی. یعنی 40 سال کا سفر جہاں تک ہو سکتا وہاں تک جنت کی خوشبو آئیں گی. اگر جس نے کسی کو ناحق کسی کو قتل کیا ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. یعنی اتنی دور سے خوشبو آنے والی ہے، اس کو خوشبو سنگائی نہیں دیں گی. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق سوال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا، یا آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا. ٹھیک ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. یہ بھی گناہ توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوگا. جھوٹ دیکھو بہت آسانی سے ہم بول لیتے، لیکن اس کی توبہ بھی کبھی نہیں کرتے. اور اگر ہم کسی کی برائی کرتے، کسی کا نقصان کرتے، کسی کو ذلیل کرتے، کسی کو بے عزت کرتے، کسی کی غیبت کر کے اس کو نقصان کرتے، تو یہ سب باتیں کب معاف ہوں گی؟
اس سے معاف کرانا ہوگا. جس کی ہم نے بے عزتی کی، جس کو ہم نے ذلیل کیا، کسی کو ہم نے غیبت کی، اس سے ہم کو معافی مانگنا ہوگا. یہ بڑے گناہوں میں سے، جھوٹ جو بڑے گناہوں میں سے ہماری معاشرے میں بنانے کے لیے ہم کسی کی بھی اتار دیتے ہیں، تو یہ بھی بڑے گناہوں میں سے. اور جھوٹی گواہی دے کے اپنے آپ کو بچا لیتے. کوئی بڑا آدمی ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ اس کے فیور میں بولیں گے، ایک دوسرا غریب آدمی تو ہم کیا کرتے ہیں، امیر کے فیور میں بول دیتے تاکہ ہماری وہاں پہ بن جائے. تو یہ بھی بڑے گناہ میں سے. جب تک وہ غریب سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا. پھر آگے ہے آیت نمبر 152. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور جب بات کرو تو انصاف کرو، ہوا رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب اس آیت کو ہم سمجھیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں، اس کے بعد ہم نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں. کتنے ہو رہے؟ 4:50 ہو رہے ہیں نا. نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں کو دوسری بھی کلاس لینا ہے. تو یہ آیت کو ہم انشاءاللہ کل ہی کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.